8वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा कि वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबिला मा कानू लियुमिनून इल्ला अन यशा अल्लाहु वलकिन अक्सरहुम यजहलून। और अगर हम उनके पास फरिश्ते को भेज देते जो वो बार बार तलब करते हैं कि हमारे दरमियान हम ही में से एक इंसान को नबी बनाया गया है, जो खाता है, जो पीता है, जो शादी ब्याह भी करता है, जो बाज़ारों में घूमता भी है, अल्लाह ताला फरिश्तों को नबी बनाकर क्यों नहीं भेजा, इंसान को क्यों बनाया? ये बार बार तलब करते तो अल्लाह ताला वही फरमा रहा है वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता, अगर हम उनके पास फरिश्तों को भेज देते, व कल्लमहुमुल मौता, और उनसे मुर्दे बातें करने लगते, मुर्दे भी उनसे बातें करने लगते, व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन, और हम तमाम चीज़ों को उनके रूबरू लाकर जमा कर देते, पेश कर देते। इसका दूसरा मफ़हूम बयान किया जाता है कि जो निशानियाँ वो तलब करते हैं वो सब उनके रूबरू पेश कर देते। और एक मफ़हूम ये भी बयान किया जाता है कि हर चीज़ को हर चीज़ जमा होकर गिरोह दा गिरोह ये गवाही देते कि पैगंबरों का सिलसिला बरहक है, तो इन तमाम निशानियों और मुतालबों के पूरा करने के बावजूद ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। मगर जिसको अल्लाह चाहे, अल्लाह जिसको चाहे वो ला सकता है। इसी मफ़हूम की एक आयत ये भी है, इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून वलौ जाअतहुम कुल्लु आयातिन हत्ता यराउल अज़ाबल अलीम, जिन पर तेरे रब की बात साबित हो गई है वो ईमान नहीं लाएंगे, अगरचे उनके पास हर किस्म की निशानी आ जाए, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब को देख लें, फिर भी वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबिला मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलकिन अक्सरहुम यजहलून। और अगर हम इनके पास फरिश्ते को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम चीज़ों को उनके रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान ला लेते, हरगिज़ ये ईमान वाले ना होते, ये ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह चाहे, लेकिन उनमें ज़्यादा लोग जाहिलियत की बातें करते हैं, जाहिल हैं, तो ईमान ना लाने का मकसद अल्लाह ताला क्या बता रहा कि वो लोग क्यों नहीं ईमान ला रहे हैं, उसका मकसद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलकिन अक्सरहुम यजहलून, उनमें से अक्सर लोग जाहिल हैं, अनपढ़ गवार हैं, इल्म रखने वाले नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि जो जाहिल है, ना जानने वाला है, वो ईमान नहीं ले सकता, वो यकीन नहीं कर सकता, ये मालूम हुआ। इसीलिए इस आयत से इल्म की फ़जीलत भी बयान होती है कि इल्म की कितनी फ़जीलत है, क्योंकि जाहिल के पास अगर फरिश्ता भी आ जाए और गवाही दे
मुर्दे से बात भी करे, वो तमाम निशानियां अल्लाह पूरा कर दे जो वो चाहता है, तलब करता है, फिर भी वो जाहिल अपने बात में अड़े रहेंगे, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिहि व हुवस समीउल अलीम। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, इसके अंदर वाक़िआत के लिहाज से सच्चाई है और अहकाम और मसाइल के एतबार से आदिल है, यानी इसका हर अम्र और नहीं अदल व इंसाफ पर मबनी है, क्योंकि उसने उन्हीं बातों का हुक्म दिया है जिनसे इंसान का फ़ायदा है और उन्हीं चीज़ों से रोका है जिनसे नुकसान है, फसाद है। वह इंसान अपनी नादानी और शैतान के बहकाव की वजह से हकीकत को ना समझ सके, शैतान की बहकाव की वजह से, अपनी नादानी की वजह से वो हकीकत को ना समझ सके। ला मुबद्दिला लिकलिमातिहि, उसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं, उसको कोई नहीं बदल सकता है। कोई ऐसा नहीं है जो रब के किसी हुक्म में तब्दीली कर दे, क्योंकि उससे बढ़कर कोई ताकतवर नहीं, कोई ताकतवर नहीं। और वो उसको देख लीजिए, वसीम रिजवी चले थे कुरान को बदलने के लिए, अल्लाह ने उसका दीन ही बदल दिया, जलील कर दिया, रुसवा कर दिया, मुशरिक हो गया, मुनाफिक हो गया, नहीं बदल सका। कितने आए कुरान को बदलने वाले, अल्लाह ने उन्हीं को बदल दिया। इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि इसका उतारने वाला अल्लाह ताला है और इसकी हिफाजत करने वाला भी अल्लाह ताला है। अल्लाह का फरमान है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक ये कुरान हम ही ने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि इसका हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इस कुरान को कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे वो कितनों वसीम रिजवी चले आए, इसे बदल नहीं सकता। इसका हिफाजत करने वाला रब्बुल आलमीन है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, और अगर आप ज़मीन पर बसने वालों की अक्सरियत के पीछे चलेंगे तो वो आपको अल्लाह की रास्ते से गुमराह कर देंगे। वो लोग सिर्फ गुमान के पीछे चलते हैं और सिर्फ बेबुनियादी बातें करते हैं, सिर्फ अंदाज़ों के तीर चलाते रहते हैं। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी की अहमियत है, क्वांटिटी की अहमियत नहीं है। क्वालिटी देखी जाती है, ये नहीं देखी जाती है कि वो ज़्यादा है, ज़्यादा को नहीं देखा जाता है, बल्कि क्वालिटी किसकी अच्छी है उसको अल्लाह के यहाँ देखा जाता है। और हमेशा दुनिया के अंदर अच्छे लोग, भले लोग कम ही रहे हैं और ज़्यादा की तादाद हमेशा बुरे लोगों की ही रही। आप देखिए, उठाइए इस्लामी वाक़ियात को, जितने वाक़ियात गुजरे हैं उनमें गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम ही हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, और अगर तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो
اس حلال جانور کا گوشت کھاؤ جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، یعنی جس حلال جانور کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت تم کھاؤ۔ اور اگر حرام جانور کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے، وہ حرام ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کا مثال دے رہا ہے، مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الارض یمشی به فی الناس، کیا جو شخص مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے ہم نے ایک روشنی دے دی، روشنی دے دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس آدمی جیسا ہو سکتا ہے، وہ روشنی والا نور والا آدمی اس آدمی جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں کھڑا ہو، اس سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح کافر جو عمل کرتا ہے وہ انہیں اچھا معلوم ہوتے ہیں۔ جو عمل کرتا ہے کافر وہ سوچتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کیا، نیک عمل کیا، لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ مومن انسان کے لیے ایمان زندگی ہے اور روشنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میتن مردہ ہے، کون؟ کافر۔ حیٌ زندہ ہے، کون؟ مومن۔ تو مومن کے لیے ایمان زندگی ہے، زندہ ہے اور روشنی ہے، اور جس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور کافر کے لیے کفر موت ہے، وہ مردہ ہے اور اندھیرا ہے، جس سے اس کا نقصان ہے، جس کے اس کافر کا نقصان ہے، وہ مردہ ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ، اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ آسانی سے ایمان لے آتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ اور اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو اور وہ چڑھ نہیں پا رہا ہو۔ اسی طرح اللہ حق سے دوری اور کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا اللہ اسے اس پر عذاب بھیجتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہیے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے محبت، اسلام قبول کرنے کا جذبہ، اسلام میں مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ آسانی سے سب کچھ کر لیتا ہے، اور جسے وہ جیسے آپ دیکھ لیجئے وسیم رضوی کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اسے وہ مشرک ہو گیا اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے جد میں آ کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسرے قوم کی نسل سے پیدا کیا گیا ہے۔
اگر اللہ چاہے تو ہم سب کو موت دے دے، مار دے، ہلاک کو برباد کر دے اور ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کے آ جائے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 133، سورہ ابراہیم آیت نمبر 19-20، سورہ فاطر آیت نمبر 16-17 اور سورہ محمد آیت نمبر 38 کے اندر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ یہی مضمون بیان کر رہا ہے۔ ان تمام سوروں میں اس مضمون، اگر اللہ چاہے تو ہم سب کو ہلاک و برباد کر دے اور ہمارے جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہے۔ اللہ تشرک بہ شیئا وبالوالدین احسانا، وہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اللہ تشرک بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غریبی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، غریبی کے ڈر سے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اس وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، کیونکہ ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور برائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے برائی کھلی ہو یا چھپی ہو، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تم لوگ اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو مگر شرعی طور پر قتل کرنا ضروری ہو جائے، جیسے کوئی مرتد ہو جائے یا شادی کے بعد زنا کر لے یا کسی کو ناحق قتل کر دے تو تم اسے قتل کر سکتے ہو۔ یا یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اسی لیے یہ باتیں تم پر اللہ نے وصیت کی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد اور وصیت جاری ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى بَلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، کسی کو اس کی طاقت پر ہی ذمہ داری دیتے ہیں، اس سے زیادہ اسے بوجھ نہیں دیتے ہیں، تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب کبھی کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، چاہے یہ معاملہ کسی غریب رشتہ دار ہی کا ہو، کسی کا بھی ہو، حق کے ساتھ ہی کہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، غور سے سنیے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی اسلام ہے، اس لیے تم لوگ اسی پر چلو، اسی پر چلو، اسی کی تابعداری کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی پر چلو، یہی اسلام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دے گا، ہٹا دے گا، وہ تمہیں بہکا دے گا، اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ بات ہیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، تمہیں سمجھایا ہے، تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ بڑی پیاری وصیتیں ہیں میرے بھائیوں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا، وہ وصیتیں۔ سب سے پہلی وصیت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرنا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، کیونکہ اللہ تو تمہیں بھی رزق دیتا ہے، انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور برائیوں میں نہ جاؤ، برائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ برائیاں کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور اس شخص کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ وصیت ہے، یہ پہلی وصیت ہے اس آیت کے اندر، یہ وصیتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے کیا، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، کمی بیشی نہ کرو، اور اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، چاہے وہ معاملہ کسی غریب رشتہ دار ہی کا ہو، تم انصاف سے کہو، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ یہ وہ وصیتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، کچھ سمجھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے جو میں نے اوپر میں تمہیں بتایا، شرک نہ کرو، ماں باپ کو مت ستاؤ، حسن سلوک کرو، اپنے بچے کو قتل نہ کرو، اپنے بچے کو۔ آج دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، ہاسپٹل میں الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے، پتہ چلا کہ لڑکی ہے، گرا دو، قتل کر دو۔ کیوں؟ یہ لڑکی ہے اس لیے، یہ کما نہیں سکے گی، بلکہ شادی میں الٹا مجھے لگے گا دہیج دینا پڑے گا، اسی لیے قتل کر دوں۔ یہ نصیحتیں جو میں نے تمہیں کی ہے اوپر، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی دین اسلام ہے۔ فَاتَّبِعُوا، تم اسی کی اطاعت کرو، اسی کے نقش قدم پر چلو، اور دوسرا راستہ اختیار نہیں کرو، دوسرے راستے پر مت چلو ورنہ بھٹک جاؤ گے، اللہ کے راستے سے الگ کر دیے جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔
یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا وہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا، قبول نہ کیا جائے گا، جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں، تم انتظار میں رہو، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ کیا یہ لوگ اس وقت ایمان لائیں گے جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے؟ قرآن مجید کے نزول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے ہم نے حجت قائم کر دی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یعنی ان کے روحیں قبض کرنے کے لیے اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں، یا اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، جیسے قیامت کے قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد جو جملہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا ينفع نفسا ایمانها، اگلے جملے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ انتظار میں ہے تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ بس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے، سب ایمان لے آئیں گے۔ مغرب سے طلوع ہوتے دیکھتے ہی سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو، جو اس سے قبل ایمان نہ لایا تھا اسے اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی فضل و کرم دیکھیے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو شخص کوئی برائی کرے گا تو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور ان لوگوں پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، دیناً قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، جو ابراہیم کا دین تھا وہ ابراہیم جو سب سے کٹ کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، مشرک کافر وہ نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ان صلاتی اور میری قربانی، و نسکی اور میرا جینا، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، اسی کے لیے میری نماز ہے، میرا قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اسی اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخری آیت میں فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اسی اللہ نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تاکہ جو کچھ تمہیں یاد ہے اس کے ذریعے تمہیں آزمائے، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہی معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اس سورت کی یہ آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ زمین میں انسانوں کو خلیفہ بنانے کے بارے میں ذکر کر رہا، یہ بھی بتا رہا کہ وہ جلدی سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کا آغاز ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بتا رہا، شروع ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم صاد، جو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا صحیح معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ فرمایا کتاب انزل الیک فلا تکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے، آپ کے اوپر اس لیے اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اس کے ذریعے آپ ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہوگی، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو دوست نہ بناؤ، رفیق نہ بناؤ، دوسرے کا اتباع نہ کرو، دوسرے کے نقش قدم پر نہ چلو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والوزن یومئذ الحق، اور اس روز، اس دن اعمال کا وزن بھی برحق ہوگا،
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس وجہ سے کہ اس نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، نہیں مانا کرتے تھے، اسی لیے آج اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ترازو کے اندر کس چیز کو ناپا جائے گا؟ نیکیوں کو، نیکی کے رجسٹر کو، یا خود نیکی کرنے والے کو؟ تو یہ تینوں چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن رجسٹر بھی ناپا جائے گا، صاحب عمل کو بھی ناپا جائے گا، اور نیکیوں اور برائیوں کو بھی ناپا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے، لیکن ابھی میں اس واقعہ کو بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ آگے آنے والا ہے، آگے میں اس واقعہ کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کے بیٹے، تم جب مسجد کی طرف جاؤ تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر لیا کرو، خوبصورت ہو کر جاؤ، زینت اختیار کر لیا کرو، اور مسجد کی طرف جاؤ۔ تم جب اپنے سسرال جاتے ہو تو بڑے سج سور کے جاتے ہو، اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ کے گھر میں جاؤ گے تو پھٹے پرانے پہنے ہوئے، میلا کچیلا ہوئے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم جب بھی مسجد کی طرف جاؤ تو زینت کو اختیار کر لیا کرو، خوشبو عطر لگا لیا کرو، زینت خوبصورت ہو کر جاؤ، اور جتنا خوبصورت ہو کر جاؤ گے اتنا ہی اچھا خاطرداری ہوگی۔ جب آپ مہمان جاتے ہیں تو آپ جیسا اسٹائل کے اندر جائیں گے ویسے ہی خاطرداری ہوگی، اسی لیے یہاں بھی ہمیں اچھے سے سج سور کر جانا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو سج سور کر جانا ہے۔ اس کے بعد کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے مت نکلو، اور حد سے مت نکلو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والے کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ آدم کے بیٹے جب تم مسجد کی طرف جاؤ ہر نماز کے لیے تو اچھے لباس کو پہن لو، زینت اختیار کر لو، اور کھاؤ پیو، لیکن حد سے آگے مت بڑھو، کھانے پینے میں فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اسے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں فضول خرچی سے ہم سب کو بچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔
جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دنیاوی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ سب دھوکہ ہے۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، حقیقت تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی چیزیں تو دھوکہ کا سامان ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کو ترک کریں گے، جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے، اس قیامت کے دن کو وہ بھول گئے تھے، اور جیسا کہ یہ ہمارے آیتوں کا انکار کر رہے تھے، اس قیامت کو دن کو بھی بھول گئے تھے۔ قیامت کا دن آئے گا، قیامت ہوگی، اور ہمارے آیتوں کو بھی یہ جھٹلا رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے، ان سے پسند نہیں کرتا ہے، نہ ان سے محبت کرتا ہے جو حد سے نکل جائے، حد سے بڑھ جائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ بیان کر رہا اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میرے قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی اور سچا معبود برحق نہیں ہے، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے، قوم کے امیروں نے جواب دیا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، اے نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہم تمہیں جلال میں دیکھتے ہیں، گمراہی میں دیکھتے ہیں، تمہیں ہم بھٹکے ہوئے دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح نے جواب دیا اے میرے قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین، سارے جہان کے پالنے والے کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ ابلغکم رسالت ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے جو معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد فرما رہا ہے اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ لِيَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت تم ہی میں سے ایک آدمی پر اتری ہے، انسان پر اتری ہے، اس بات پر تمہیں تعجب ہے تاکہ تمہیں
تمہارے انجام سے ڈرائے اور تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر بھی ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ایمان والوں کو بچا لیا۔ نوح اور نوح علیہ السلام کے ساتھی جو کشتی میں سوار تھے انہیں اللہ نے بچا لیا۔ بڑا لمبا واقعہ لیکن اللہ نے یہاں سونٹ سے بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں ڈبو دیا۔ بے شک وہ اندھے لوگ تھے، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی طرف تبلیغ کرتے رہے، اسے سمجھاتے رہے، لیکن بہت کم ہی لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میرے قوم تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، تو کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ کیا تم لوگ نیک نہیں بنو گے؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی دعوت کیا تھی؟ پہلی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ۔ اسی دعوت کو حضرت ہود علیہ السلام بھی دے رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ہود کی قوم کے کافر اور شردار نے کہا، ہم کو پکا یقین ہے، ہم کو پکا یقین ہے کہ تم بے وقوف ہو، تم بے وقوف ہو، اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ یہ اس کے قوم کے سردار امیر سب نے یہی کہا تھا، کافر سب نے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار نے بھی یہی کہا کہ تم گمراہ ہو، اور ہود علیہ السلام کی بھی قوم کے سرداروں نے یہی کہا کہ تم بے وقوف ہو۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ یہی جواب جو حضرت نوح نے دیا حضرت ہود بھی دے رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میرے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین سارے جہان کے پالنے والے کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ اور کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یہی جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے وہی حضرت
ہود بھی کریں کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت تم ہی میں سے ایک آدمی پر اتری ہے تاکہ تمہیں تمہارے برے انجام سے ڈرائے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جانشین بنایا ہے اور دوسرے کے مقابلے میں تمہیں زیادہ طاقت دی ہے، عطا کی ہے، تم لوگوں کو دوسرے کے مقابلے میں جسمانی حساب سے لمبا چوڑا بنایا ہے، اس لیے تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ قوم عاد نے اپنے نبی ہود علیہ السلام سے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ ہود علیہ السلام نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ کر ہی رہے گا۔ کیا تم لوگ مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اپنی طرف سے نام رکھ لیا ہے، جس کی کوئی دلیل اللہ نے تمہیں نہیں اتاری، کوئی ثبوت نہیں اتارا ہے؟ پس اب تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، تم لوگ بھی انتظار کرو اس عذاب کا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ رحمت منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ تو ہم نے ہود علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ لوگ ایمان والے نہیں تھے، اسی لیے ہم نے ان کے جڑ کو ہی کاٹ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم ثمود کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے اپنے قوم سے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہی دعوت جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دی، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو دی، حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو دے رہے ہیں۔ اے میرے قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی سچا معبود نہیں ہے۔ تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرتی رہے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا
اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبواکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا اور زمین میں آباد کیا، زمین کے میدانی حصے میں تم محل بناتے رہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے رہو، اس لیے تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ قوم عاد جواب دیتی ہے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے گھمنڈی سرداروں نے ایمان لانے والے کمزور لوگوں سے پوچھا، کیا تمہیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ سچ میں صالح اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں بے شک ہم اس چیز پر ایمان لا چکے ہیں کہ جو بھیجے گئے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا للذی آمنتم بہ کافرون۔ ان گھمنڈی سرداروں نے کہا، جس پر تم ایمان لائے ہو بے شک ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، کاٹ دیا، مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، اور کہا کہ اے صالح اگر تم سچ میں رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو۔ جو قوم ہود نے کہا وہی یہاں قوم سمود بھی کہہ رہا ہے، وہ عذاب تم لے آؤ جو تم کہتے ہو اگر تم سچے نبی ہو، سچے رسول ہو۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو ان سمودیوں کو زلزلہ نے پکڑ لیا، جس کے نتیجہ میں وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اوندھے منہ گر مر گئے، اسے زلزلہ نے پکڑ لیا۔ اس واقعے پر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میرے قوم، یا قومی لقد بلغتم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا يحبون الناصحین۔ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہارا بھلا چاہا ہے، تمہارے خیر خواہی کی ہے، لیکن تم لوگ بھلائی چاہنے والے کو اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔
اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنے قوم سے کہا تم لوگ مرد سے خواہش پوری کر کے ایسے برائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم یہ گناہ کرتے تھے کہ مرد میں خواہشات کو، جسمانی خواہشات کو پورا کرتے تھے، تو اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام انہیں منع کر رہے ہیں کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی ہے۔ انکم لتأتون الرجال شہواتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، بے شک ہم اپنے جنسی خواہشات شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے پورے کرتے رہتے ہیں، پوری کرتے ہوں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو، مرد سے خواہشات پوری کر کے اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب یہ تھا کہ وہ لوگ کہنے لگے اے بستی والوں، تم لوگ لوط اور ان کے ماننے والے کو اپنی بستی سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں، اسی لیے اسے اس بستی سے نکال دو۔ اس کے بعد پھر ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے کو اس بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو ہلاک و برباد ہونے والوں کے ساتھ رہ گئی، اس لیے کہ وہ ایمان والی نہیں تھی، ان کی بیوی جو ایمان والی نہیں تھی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی، تو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہے، کہ آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مجرموں کا کیا انجام کرتا ہے آپ دیکھیے۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی، تو آپ دیکھیے کہ ہم مجرم لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ پارے کی آخری میں 3 آیت کے اندر یہ ہے، دیکھیے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ بھی وہی دعوت دے رہے ہیں جو اس سے پہلے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط دے چکے ہیں، حضرت صالح دے چکے ہیں، یہ بھی وہی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں کہ اے میرے قوم، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میرے قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، اس لیے تم لوگ ناپ تول پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ،
زمین کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے وَإِذَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اپنے قوم سے قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میرے قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، اس لیے تم لوگ ناپ تول کو پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو، اور لوگوں کو ان کا چیز پورا دو، کم نہ دو۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد، سدھار کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچ میں ایمان والے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا تم لوگ ہر راستہ پر مت بیٹھا کرو، ہر راستہ پر مت بیٹھا کرو، تاکہ لوگوں کو حق کی طرف آنے سے ڈراؤ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں انہیں اللہ کے راستے سے روکو، اللہ کے راستے میں تم اڑ جاؤ، تم ان کو بہکانے لگو، کمی پیدا کرو، دین میں عیب نکالو، تاکہ سیدھے راستے سے روکو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھ لو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے، کیسا انجام ہوتا ہے فساد پھیلانے والوں کا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے شرارتی لوگوں سے کہا اگر تمہاری ایک جماعت اس چیز پر ایمان لے آئی ہے جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی ہے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور یہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں سے اس پارے کی یہ پارہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد 9واں پارہ